अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक कहानी जिसका नाम है पोठोहार में रीछ कहाँ। पोठोहार में रीछ नहीं होते, फिर ये रीछ कहाँ से आ गया जिसने हमारे एक दोस्त और एक कुत्ते को चीर फाड़ दिया। एक मुअम्मा, एक मार्का। अगर मैं कहूँ कि हमने पोठोहार के इलाके में एक रीछ शिकार किया था तो आप फ़ौरन कहेंगे झूठ। उस इलाके में ना कभी जंगली रीछ देखा गया है, ना कभी देखा जाएगा। आप ठीक ही कहेंगे, लेकिन हमने कुत्तों से एक रीछ मारा ज़रूर था, और ये मेरी ज़िंदगी का एक और यादगार वाक़या। हमने शिकारी बंदूक देखी ज़रूर थी, चलाई कभी नहीं थी। हमारी बरादरी के एक बुज़ुर्ग सूबेदारी पेंशन आए थे तो 2 नाली बंदूक अपने साथ लाए थे। उनके पास 24 कारतूस थे। वो जब फौत हुए तो उनके घर में 24 कारतूस जूं के त्यों पड़े थे। जब तक ज़िंदा रहे बंदूक उठाए फिरते रहे। उन्होंने सिर्फ़ एक बार बंदूक चलाई थी, मगर कारतूस भर कर नहीं, लाठी की तरह, और वो भी एक भैंस पर जो उनकी फसल को खा रही थी। बंदूक का काम हम गुलेल से लिया करते थे। हमारे यहाँ हिरन, चीतल और बारहसिंगे तो थे नहीं, फाख्ता और जंगली कबूतर थे जो हम गुलेल से मार लिया करते थे। बाकी शिकार हम कुत्तों से खेला करते थे। एक रोज़ हम शिकार के लिए निकले। सावन के दिन थे। पोठोहार का सावन बड़ा अच्छा होता है। रात के पिछले पहर घटाएं गरजती आती हैं और दूसरे दिन के पहले पहर तक बरसती रहती हैं। इलाका पहाड़ी है, कुछ पहाड़ियाँ पत्थरों की हैं और ज़्यादातर मिट्टी के टीले हैं। उनमें बरसाती नदी नाले ज़्यादा हैं। बारिश होती है तो हर नदी नाला सैलाबी दरिया बन जाता है और शाम तक सैलाब बह जाता है। अब वो बात नहीं रही, क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे डैम बना दिए गए हैं जहाँ पानी रुक जाता है, और नदियों में, जिन्हें पोठोहारी ज़ुबान में कस कहते हैं, सैलाब नहीं आता। हम मई, जून और जुलाई के महीने में शिकार के लिए नहीं निकल सके थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लू चलती थी। जुलाई के आखिर में जब सावन की घटाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी तो हमने एक रोज़ कुत्ते खोले और चल पड़े। 11 कुत्ते थे और 13 लड़के। हर एक लड़का रोटी साथ ले आया था। ये हमारी शिकारी टीम थी। जब हम गांव से निकले तो गांव की फ़ज़ा गालियों से गूंज रही थी। ये गालियां हमें हमारी माएँ दे रही थीं। कोई मुंडेर पर खड़ी थी, कोई दरवाज़े में, और 2 गांव से बाहर आ गई थी। ये तमाम माएँ बाजू हवा में लहरा लहरा कर हमें कोस रही थी। हमारे साथ हमारे वालिद साहिबान को भी कोसने मिल रहे थे। वालिद तो सबके मौजूद थे, वो सब अपनी अपनी जगह हंस रहे थे। अल्लाह बख्शे उन तमाम वालिदों को जो हमें शिकार से रोकने की बजाय हमारी हौसला अफजाई किया करते थे। वो दौर ही कुछ और था। हर बाप की यही ख्वाहिश होती थी कि उसके बेटे को गांव वाले मर्द का बच्चा कहें और उसका जिस्म गठा हुआ हो। उस ज़माने में शक्ल सूरत और लिबास कोई नहीं देखा करता था। जिस्म की मजबूती, दलेरी और शराफत को लोग पसंद करते थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि अभी फ़िल्में आम नहीं हुई थी और देहात में फ़िल्मी गीत सुनाने के लिए ट्रांजिस्टर नहीं आए थे। हमारे बाप हमें आराम से बैठने नहीं दिया करते थे। माएँ गालियाँ देने में हक बजानिब थी। शिकार में कोई ना कोई लड़का ज़ख्मी ज़रूर होता था। 2 मर भी गए थे। थोड़ा ही अरसा पहले मेरे टखने को भेड़िए ने काट खाया था और अफसल की टांग बूली ने चबा डाली थी। ज़ख़म मिलते 2 महीने गुजर गए थे। जब तक हम वापस नहीं आते थे हमारी माएँ बार बार छतों पर जाकर हमारी राह देखती थी, और जब हम वापस आते थे तो माएँ वैसी ही गालियों और कोसनों से हमारा इस्तकबाल करती थी जैसी गालियों से रुखसत करती थी। उनके गुस्से से पता चलता था कि हमें कच्चा खा जाएंगी, लेकिन वो माएँ थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि हमें खराश भी आए। मेरी माँ का अंदाज़ ये था कि मैं शाम को शिकार से आया तो माँ ने दांत पीस कर कहा, तेरे कलेजे से तोप का गोला गुजर जाए, आया है तो पहले नहा ले। उसने आकर बड़े गुस्से से मेरी कमीज़ उतारी और इस किस्म के मुकालमे जारी रखे। ऐसा बेटा ना जनती तो क्या हो जाता, बेटी हो जाती तो घर बैठी चक्की तो पीस लेती। जैसा बाप वैसा बेटा, मेरी किस्मत खोटी। वालिद साहब आहिस्ता से बोले, रोज़ थोड़ी ही जाता है, आज चला गया तो क्या क़यामत आ गई, तो तू भी चला जाता साथ ही। तू यहाँ खाट ढीली करने क्यों पड़ा रह गया था।
والد صاحب نے کروٹ بدل کر کہا، یہ تو کتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، باپوں کو تھوڑی لے جاتے ہیں۔ ماں کا غصہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی غصے سے میری قمیض اتار کر وہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ جب میں نہا چکا تو ماں نے بدستور گالیاں دیتے ہوئے میرے آگے گھر کے گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، ان پر مکھن اور ساتھ دودھ رکھ دیا۔ جانتی تھی کہ بیٹا دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اور جب اگلی صبح والد صاحب نے مجھے جگایا تو ماں ان پر برس پڑی، مت جگا اسے، کل سارا دن کتوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، اس مردود کے تو جوڑ بھی دکھ رہے ہوں گے، جا تو اسے سونے دے۔ یہ تھا ماں کا پیار۔ آج مرحومہ کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہیں اور میں قبر کے کنارے بیٹھا ہوں۔ آدھی صدی گزر چلی ہے، مگر وہ گالیاں یاد آتی ہیں تو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ہمارے غم میں پریشان ہونے والیاں صرف مائیں نہیں تھیں، بہنیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اتنا ادم نہیں مچایا تھا۔ ان کے علاوہ چوری چھپے ہمارے غم میں پریشان ہونے والیاں بھی تھیں، یہ ہماری منگیتریں تھیں۔ آئیے آپ کو ریچھ کی کہانی سنانے سے پہلے ایک منگیتر کا قصہ سناؤں۔ ہمارے ایک دوست ناصر کے پاس بل ٹیریئر نسل کا کتا تھا۔ ناصر ہماری ٹیم کا سرگرم شکاری تھا۔ برادری کے ایک گھرانے سے اس کے خاندان کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ منگیتر کا گھر اس کے گھر کے ساتھ تھا۔ شکار پر جب ہمارے ساتھ حادثے زیادہ ہونے لگے تو گاؤں کی عورتوں نے ہمارا شکار ختم کرنے کی مہم چلا دی، لیکن مردوں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ ایک صبح ناصر نے دیکھا کہ اس کا بل ٹیریئر گھر میں مرا پڑا ہے۔ کتے کی موت کو ہم کسی انسان کی موت کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ آپ میری کہانیوں سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کتے کیسے کیسے مشکل وقت میں جہاں ان کی اپنی موت کا خطرہ ہوتا تھا، ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ناصر کا کتا مرا تو صف ماتم بچھ گئی، لیکن کتا قدرتی موت نہیں مرا تھا۔ پہلے تو شک ہوا کہ اسے سانپ ڈس گیا ہے، مگر دو بوڑھوں نے کتے کی باہر نکلی ہوئی زبان اور جسم کو بڑے غور سے دیکھ کر کہا کہ اسے سانپ نے نہیں ڈسا، اسے کوئی انسان ڈنک مار گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں اکثر ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کہ دشمنی کی بنا پر کسی کی دودھ والی بھینس یا بڑی اچھی نسل کے بیل کو چوری چھپے چارے میں زہر دے دیا جاتا تھا۔ ناصر کا کتا مر گیا تو سب اس نتیجے پر پہنچے کہ کتے کو ناصر کے دشمن گھرانے نے زہر دیا ہے۔ ناصر اور اس کے بھائیوں نے گاؤں کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں کو للکارا۔ دوسرا فریق بھی نکل آیا۔ بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، مگر ناصر نے دھمکی دی کہ وہ اپنے کتے کے بدلے ایک انسان کا خون کرے گا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے، اب کوئی آدمی ضرور قتل ہوگا۔ ناصر بالکل پاگلوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ ہم سب دوست اسی کی طرح بھڑکے ہوئے تھے۔ ہم ناصر کے حامی تھے۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کتے کو کس نے زہر دیا ہے تو باخدا ہم اسے کتوں سے مرواتے۔ گاؤں کی فضا میں خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا، مگر 4-5 دن بعد ہم نے دیکھا کہ ناصر بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک روز میں نے اس کے کتے کا ذکر چھیڑ دیا تو اس نے بے پرواہ سے لہجے میں کہا، دفع کرو یار، کتا ہی تھا نا، مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ ہم حیران ہوئے، مگر ہم ناصر کو بزدل نہیں کہہ سکتے تھے، وہ تو بڑا ہی زہریلا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ 15 دنوں بعد ناصر کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی منگیتر کا ایک بھائی فرنٹیئر میں فوج میں حوالدار تھا۔ وہ شادی سے 4 روز پہلے چھٹی لے کر آ گیا۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک بل ٹیریئر کتا تھا۔ ہم سمجھے کہ وہ شاید خود کتوں کا شوقین ہے، لیکن جب شادی ہوئی تو جہیز کے ساتھ یہ بل ٹیریئر کتا بھی آیا۔ جہیز میں بھینس یا گائے تو ہمارے ہاں کبھی کبھی دی جاتی تھی، کتا کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ناصر کے مرے ہوئے کتے کی کمی پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کے دلوں میں کھٹک رہا تھا کہ ناصر نے کتے کی موت پر دشمنوں کو جو دھمکی دی تھی اس سے پھر کیوں گیا ہے؟ وہ ہمارا گہرا دوست تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں تھی۔ شادی کے بعد ایک روز ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کا غصہ ختم کیوں ہو گیا ہے۔ اس نے رازداری سے ہمیں بتایا کہ اس کے کتے کو اس کی منگیتر نے زہر دیا تھا۔ ہم اور زیادہ حیران ہوئے کہ منگیتر کو ایسی کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ اپنے ہونے والے خاوند کے کتے کو زہر دے دے۔ ناصر نے عجیب سی بات سنائی جو مجھے آج اس بڑھاپے میں بھی لفظ بلفظ یاد ہے۔ اس نے کہا،
ہمیں جب شک ہوا کہ کتے کو ہمارے دشمنوں نے زہر دیا ہے تو ہم کلہاڑیاں لے کر نکل آئے، ادھر سے وہ بھی نکل آئے۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو خون خرابہ ہو جاتا۔ اس کے بعد میں نے دشمنوں کو دھمکی دی کہ کتے کے بدلے ایک آدمی کو قتل کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے کون سے آدمی کو قتل کروں گا۔ دوسرے دن مجھے ایک عورت کی زبانی اپنی منگیتر کا پیغام ملا کہ خدا کے لیے کسی کو جان سے نہ مارنا، تمہارے کتے کو میں نے زہر دیا ہے۔ شادی کی پہلی رات تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ ناصر اپنی منگیتر کو دل و جان سے چاہتا تھا اور وہ بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ناصر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات اس کی منگیتر نے، جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی، یہ کہانی سنائی کہ وہ ناصر کو شکار سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ماؤں کی طرح اسے گالیاں نہیں دے سکتی تھی۔ ناصر جب شکار پر نکل جاتا تھا تو وہ اس کی واپسی تک پریشان نہیں رہ سکتی تھی اور بہانے سے کوٹھے پر جا کر دیکھنا کہ ناصر واپس آیا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شکار پر ہمارے نوجوان مر بھی گئے تھے اور زخمی تو بہت سے ہو چکے تھے۔ ناصر کی منگیتر یہی دعائیں کرتی رہتی تھی کہ ناصر کو خدا سلامت رکھے۔ پھر ایک روز ایک اور دوست مارا گیا اور پھر ہمارے پیر جی کا بیٹا بھی مارا گیا تو سارے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ ناصر کی منگیتر تو بہت ہی پریشان ہوئی۔ بہت عرصہ سوچ کر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کہیں سے زہر حاصل کر لیا، جسے کچلا کہتے ہیں۔ یہ باولے کتوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناصر کی منگیتر نے زہر گوشت کی کچی بوٹی میں بھرا اور رات کے وقت جب سب سوئے ہوئے تھے اور کتا ناصر کے صحن میں بندھا ہوا تھا، بوٹی اپنے گھر سے کتے کے آگے پھینک دی۔ بوٹی کتے کے قریب گری جو کتے نے فوراً کھا لی اور صبح جب سب جاگے تو کتا مرا پڑا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے ناصر کا غصہ دیکھا اور اسے جب یہ بھی معلوم ہوا کہ ناصر کتے کے غم میں روتا بھی رہتا ہے تو اس سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ ناصر ایک کتے کے غم میں اپنا یہ حال کر لے گا۔ اس نے اپنی ایک شادی شدہ بہن کو رازدار بنا کر اپنے فرنٹیئر والے بھائی کو خط لکھوایا کہ بل ٹیریر نسل کا ایک کتا ساتھ لیتا آئے۔ یہ نسل فرنٹیئر میں زیادہ ملتی تھی۔ دونوں بہنوں نے بھائی کو یہ بھی لکھا کہ ناصر کا کتا مارا گیا ہے، اسے جہیز میں کتا دینا ہے۔ ان کا کتا بھائی لے آیا اور ناصر کا غم ہلکا ہو گیا اور گاؤں میں خون خرابہ بھی نہ ہوا۔ یہ تھی محبت کی ایک کہانی۔ ہاں، تو میں سنا رہا تھا کہ ساون کا مہینہ تھا۔ ہم کتے ساتھ لیے گاؤں سے نکلے تو ماؤں نے ہمیں حسب معمول پرجوش طریقے سے رخصت کیا اور ہم کان لپیٹ کر گاؤں سے دور نکل آئے۔ آگے نشیبی علاقہ آ گیا جہاں ہم ماؤں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس سے آگے کھڈ نالوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ ہم باقاعدہ راستوں سے ہٹ کر کھڈ نالے عبور کرتے چلے گئے۔ کتوں کی زنجیریں کھول دی گئی تھیں۔ بوگیر کتے بڑی بےتابی سے ہم سے آگے نکل کر اس طرح آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہے تھے کہ ان کے منہ زمین سے لگے ہوئے تھے۔ وہ شکار کی بو پا کر سراغ رسانی کر رہے تھے۔ دو تازی کتے، جنہیں ہم جہازی کتے کہا کرتے تھے، کان کھڑے کیے بوگیر کتوں کو دیکھ رہے تھے اور دوسرے کتے ادھر ادھر ہمارے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ہم 5-6 میل تک چلے گئے، کوئی شکار نظر نہ آیا۔ آگے ایک کس آ گیا جس کے دونوں طرف 200 فٹ اونچی پہاڑی دیواروں کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ یہ مٹی کی پہاڑیاں تھیں جن پر چڑھنے کے لیے ڈھلانی راستے بنے ہوئے تھے۔ کس میں پانی زیادہ نہیں تھا۔ ہم نیچے اتر گئے، کتوں نے پانی پیا اور ہم نے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ مغرب کی طرف گھٹا چھائی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پوٹھوہار میں مغرب سے اٹھی ہوئی گھٹا برسے بغیر نہیں جاتی اور برستی بھی بڑی زور سے ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ گھٹا جو اٹھ رہی ہے ہمارا کیا حشر کرے گی۔ ہم جانتے تھے کہ ندی، نالے اور کس چڑھ جائیں گے اور ہم رات تک ان میں سے گزر نہیں سکیں گے، لیکن شکار کی لذت تو ایسی ہی دشواریوں میں ملتی تھی۔ ہم اٹھے اور کس کے دوسرے 200 فٹ بلند کنارے پر چڑھ گئے۔ آگے کا علاقہ ویران تھا اور اس سے 2-3 میل آگے وہ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو جہلم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ سرگودا کی طرف کیسر تک جاتا ہے۔ اچانک بوگیر کتے اپنے مخصوص انداز سے بھونکے اور آگے کو دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گیدڑ سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ دونوں تازی کتے ہوا ہو گئے۔
تازی کتے کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کی دوڑنے کی رفتار حیران کن، یہی اس کا قدرتی وصف ہے۔ وہ شکار پر فوراً پہنچ جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا رخ بدل دیتا ہے، لڑتا نہیں کیونکہ یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں دوسرے کتے پہنچ جاتے ہیں۔ تازی کتوں کے پیچھے دوسرے کتے بھی دوڑ پڑے اور ان کے پیچھے ہم بھی دوڑے۔ زمین ایسی تھی کہ کھڈ اور نشیب زیادہ تھے۔ ایسی زمین پر شکار کے پیچھے بھاگنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ ہم کھڈوں میں اترتے اور چڑھتے چلے گئے۔ کتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب ہم نشیبی علاقے سے نکل کر اوپر گئے تو کتے بہت دور نکل گئے تھے، مگر اب ان کے آگے گیدڑ نہیں بلکہ خرگوشوں کا جوڑا بھاگا جا رہا تھا، جیسے کسی مداری نے ہمیں تماشا دکھایا ہو۔ ہمارے لیے ایک گیدڑ کے 2 خرگوش بن جانا حیران کن نہیں تھا۔ گیدڑ کہیں اپنے سوراخ میں گھس گیا ہوگا اور کہیں قریب سے خرگوش اٹھ دوڑے ہوں گے۔ گیدڑوں کے بل ایسے تنگ ہوتے ہیں جہاں کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ خرگوش کی رفتار دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ذرا جتنا خوبصورت جانور ہوا میں تیرتا لگتا ہے۔ تازی کتے ان تک پہنچ گئے۔ خرگوشوں نے یک لخت بریکیں لگا دیں، وہ رک گئے۔ تازی کتے آگے نکل گئے، دوسرے کتے ابھی نہیں پہنچے تھے۔ پھر خرگوش دوسری سمت بھاگ اٹھے۔ تمام کتوں کا رخ اس طرف ہو گیا۔ خرگوش ایک بار پھر رکے اور دوسری طرف بھاگ پڑے۔ کتے رخ بدلتے بدلتے دور آگے چلے گئے۔ جب وہ تعاقب کے لیے گھومے تو خرگوش خاصا فاصلہ حاصل کر چکے تھے۔ آگے 2 پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان راستہ تھا۔ خرگوش پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ تھکن سے ہمارا حال برا ہونے لگا، لیکن شکار کی لذت ہمیں دوڑاتی رہی اور ہم بھی پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ 2 فرلانگ دور ہمیں خرگوش نظر آئے۔ کتے ان پر پہنچنے ہی والے تھے کہ خرگوش یوں غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ کتے بکھر گئے اور بڑی بے تابی سے جھاڑیوں میں پنجے مارنے لگے۔ ہر کتا ایک چکر میں دوڑتا اور بھونکتا تھا۔ خرگوشوں کی بو ابھی وہیں تھی جو کتوں کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ہم سب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور سستانے لگے۔ اچانک کوئی 300 گز دور آگے ہمیں 2 خرگوش بھاگتے نظر آئے۔ وہ کہیں چھپ کر سستا چکے تھے۔ ایک لڑکے نے ادھر دوڑ کر کتوں کی توجہ اس طرف کی، لیکن صرف 2 کتے بھاگے۔ انہوں نے خرگوشوں کو دیکھ لیا تھا۔ دوسرے کتے جھاڑیوں میں خرگوشوں کی بو کی وجہ سے پنجے مار رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 اور کتے خرگوشوں کے پیچھے گئے اور پھر باقی سب بھی ادھر چلے گئے۔ ہم اتنا تھک چکے تھے کہ پاؤں پر کھڑا ہونا محال تھا۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ درخت بہت تھے۔ میں 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اس طرح 2 3 لڑکے الگ الگ درختوں تلے ہو گئے اور ایک لڑکا جانے کیوں کھڑا رہا۔ ہمیں دور سے کتوں کے ہرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے خرگوشوں کو پکڑ لیا ہے۔ ہمیں یہ لالچ تو نہیں تھا کہ کتے خرگوش پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ 11 کتوں میں 2 خرگوشوں کا ایک بال بھی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم شکار کے نشے سے بدمست رہتے تھے۔ شکار صرف کتے ہی کھایا کرتے تھے۔ دور سے گھٹا کی گرج سنائی دینے لگی اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ گھٹا کی گرج کے ساتھ کڑک بھی تھی۔ یہ بجلی کی کڑک تھی۔ ہم شدید طوفان باد و بارہ کا انتظار کرنے لگے۔ پوٹھوہار میں کسی ویران علاقے میں بارش آ جائے تو راہگیروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگوں نے مٹی کی دیواروں جیسے ٹیلوں میں چھوٹی چھوٹی غاریں کھود رکھی ہیں جنہیں گف کہتے ہیں۔ بارش تھمنے تک آپ کسی گف میں بیٹھ جائیں۔ ہمیں گفوں کا علم تھا، اس لیے طوفان کا کوئی ڈر نہ تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، تھکن بہت زیادہ۔ میں لیٹا تو اونگ آ گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی شاید اونگنے لگے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جو لڑکا کھڑا تھا وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ ہم سے وہ ذرا ہی دور تھا۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کا جسم دبلا تھا، لیکن طاقت اتنی کہ اپنے سے دگنے جسم کے آدمی کو کبڈی میں گرا لیتا تھا، اور تازی کتے کی طرح دوڑتا بہت تیز تھا، اس لیے ہم اسے موٹر کہا کرتے تھے اور اس کا نام ہی موٹر پڑ گیا۔ شرارتیں بہت کرتا تھا، مگر اس کی ہر شرارت عجیب و غریب ہوتی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ مسجد میں تراویح پڑھنے میں مصروف ہوتے تھے تو موٹر کبھی کبھار جا کر نمازیوں کی جوتیاں گڑ مڈ کر آتا تھا۔
نماز کے بعد نمازی جب جوتیاں پہننے لگتے تو موٹر تماشا دیکھا کرتا۔ نمازی گالیاں دیتے تھے اور دیے جلا کر اپنی اپنی جوتیوں کے دوسرے پاؤں ڈھونڈتے تھے۔ موٹر کا یہ راز آج فاش کر رہا ہوں، آج جب کہ نصف صدی گزر گئی ہے اور موٹر کو فوت ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ راجہ اللہ داد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نصف صدی پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کتے خرگوشوں کے پیچھے چلے گئے تھے، ہم درختوں تلے اونگ رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ کتے واپس آ جائیں گے۔ موٹر جانے کیوں کھڑا تھا ہم سے 12-14 گز دور۔ اچانک ہمیں ایسی ہرراہٹ سنائی دی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں کسی جانور کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ بھی سنائی دی تھی۔ ہرراہٹ کے ساتھ ہی موٹر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اٹھو بھائی اٹھو، اور اس کی آواز دب گئی۔ اس میں صرف 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ ہم اچھل کر اٹھے اور جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ یا تو ڈراؤنا خواب تھا یا کوئی شرار تھا۔ ہمیں ایک ریچھ نظر آیا جس نے موٹر کو پیچھے سے دبوچ لیا تھا، اور اب موٹر نیچے اور ریچھ اوپر تھا۔ مجھے آج بھی معلوم نہیں کہ ریچھ انسان کو کھاتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مارنے کے شوق سے انسان کو مار ڈالتا ہے۔ ہم نے ریچھ پالنے والے مداریوں کے پاس ریچھ دیکھے تھے۔ جنگل یا ویرانے میں ریچھ سے کبھی پالا نہیں پڑا تھا، نہ ہمارے علاقے میں کبھی جنگلی ریچھ دیکھا گیا ہے۔ یہ ریچھ بہت بڑا تھا، بہت ہی بڑا، مگر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ریچھ ہے۔ ہم اسے چڑیل سمجھ رہے تھے۔ دیہات میں چڑیلوں اور جنوں بھوتوں کے قصے سچ مانے جاتے تھے، جس کے مطابق چڑیل حسین عورت کے روپ میں بھی نظر آتی ہے اور راہگیروں کو ورغلا کر مار ڈالتی ہے، اور کبھی کسی درندے کے روپ میں بھی سامنے آ جاتی ہے اور کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے جسم سے طاقت نکلتی ہوئی محسوس کی۔ دوسرے لڑکے بھی خوفزدہ ہو گئے، مگر یہ خوف 2 یا 3 سیکنڈ رہا۔ ہماری مشکل یہ تھی کہ کتے دور چلے گئے تھے۔ ہمارا ایک دلیر اور بڑا ہی پیارا ساتھی ریچھ کے نیچے پڑا تھا۔ جانے کس کی آواز سنائی دی، پے جاؤ اوئے، اور ہمارا ایک ساتھی افضل جس کے ہاتھ میں چاقو تھا ایک ہی جست میں پہنچا اور چاقو ریچھ کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ریچھ ہررا کر اٹھا اور افضل کی طرف گیا۔ موٹر گیند کی طرح اچھلا، اس کی قمیض آگے سے پھٹ گئی اور خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ ریچھ نے بڑے گہرے پنجے مارے تھے۔ آفرین، صد آفرین۔ موٹر اتنے گہرے زخم کھا کر گیند کی طرح اچھلا، اور جب ریچھ افضل کی طرف جا رہا تھا اور افضل پیچھے ہٹ رہا تھا، موٹر تیز دوڑا اور پانی میں غوطہ لگانے کی طرح ریچھ کے اوپر گیا اور ریچھ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ریچھ رک گیا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ موٹر نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ رکھا تھا۔ ریچھ بہت بڑا تھا۔ اس نے زور سے جسم کو جھٹکا دیا تو موٹر اس طرح دور جا پڑا جیسے کسی نے پتھر پھینکا ہو۔ ریچھ اس کی طرف دوڑا۔ ہمارے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں تھیں۔ وہ دوری کر کے اس کے سر پر ماری۔ ریچھ گھوما اور میری طرف آیا۔ میں پیچھے ہٹا مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ریچھ میرے اوپر آ گیا۔ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ریچھ نے پنجے اٹھائی تھے کہ میرے ایک اور ساتھی اکو نے چاقو اس کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ریچھ گھوم گیا اور وہ گھوما ہی تھا کہ موٹر پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور ایک ہاتھ اس کے نیچے والے جبڑے میں اور دوسرا اوپر والے جبڑے میں رکھ کر اس کا منہ کھولنے لگا۔ لیکن یہ اس کی غلطی تھی۔ ریچھ نے منہ بند کر لیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موٹر کو دیکھا۔ اس کے دانت جڑ گئے تھے اور درد سے اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 2 لڑکوں نے آگے ہو کر ریچھ کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں اور دائیں بائیں پوری طاقت سے کھینچی۔ ریچھ نے دانتوں کا شکنجہ ڈھیلا کر دیا۔ موٹر کے ہاتھ اس کے منہ سے نکل آئے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہماری ٹیم کی بہادری یہ تھی کہ ہم ریچھ کی عادتوں، اس کی طاقت اور اس کی خونخواری سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اس کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے دیکھتی ہم پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو آج کل کے نوجوانوں کو بتانے کے لیے یہ کہانیاں سنا رہا ہوں۔ مسلمان کے بچے میں خوف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی ہم نے موٹر کے ہاتھ ریچھ کے دانتوں سے آزاد کرائے، ہمارے کتے آ گئے۔
موٹر پہلے ہی زخمی تھا، اب اس کے دونوں ہاتھ بھی کچلے گئے، پھر بھی اس نے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ریچھ پر جھپٹنے کے لیے اس کے ارد گرد دوڑنے لگا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا، اتنے میں کتے آ گئے۔ ان میں افضل کا بولی خونخوار کتا تھا۔ آتے ہی اس نے ریچھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ شکار پر جھپٹ کر اوپر سے اس کی گردن منہ میں لے لیتا تھا اور دانت گاڑ کر ایسا جھٹکا دیتا تھا کہ شکار کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ ریچھ پر بھی وہ یہی داؤ کھیلنا چاہتا تھا، مگر ریچھ کے بال بہت گھنے تھے اور گردن بولی کی گرفت میں نہیں آ پائی تھی۔ دوسرے کتے حملہ آور ہونے ہی لگے تھے کہ ریچھ نے اپنی بے پناہ طاقت کے زور سے بولی کو پرے پھینک دیا۔ ہم موٹر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح ریچھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اب اس کے سارے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کی سب سے زیادہ دلیری تو یہ تھی کہ ریچھ نے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے جسم میں پنجے گاڑ کر اسے گرا لیا۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس اچانک حملے سے ہی اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ ریچھ کا حملہ اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی، پھر بھی اس نے حوصلہ قائم رکھا اور دماغ حاضر رکھا۔ ریچھ کتوں کے نرخے میں کھڑا ہو گیا، اس کی پیٹھ سے خون ٹپکنے لگا۔ وہ اس قدر بپھرا ہوا تھا کہ اس میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ جس طرف سے کوئی کتا آگے بڑھتا تھا وہ ادھر منہ کر کے کتے کا حملہ بیکار کر دیتا تھا۔ ایک بوگیر کتا اس کی زد میں آ گیا۔ ریچھ نے اس کے سر پر پنجہ مارا تو اس کا سر جسم سے کٹ کر دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر کتے ڈر گئے اور اس کے قریب جانے سے گھبرانے لگے، مگر بولی نے پہلو کی طرف سے آ کر ایک پنجہ پیٹ میں اور دوسرا پیٹھ میں ڈال کر اس کے پہلو میں دانت گاڑ دیے۔ ریچھ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اگلا پنجہ گھما کر اسے لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بولی نے ایسے دانت گاڑے کہ ریچھ بے بس ہو گیا۔ وہ ایک ہی جگہ گھومنے لگا۔ بولی اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ 3 کتوں نے بیک وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کو منہ میں لے لیا۔ اب کہ ریچھ نے ایسا زور لگایا کہ 4 کتوں سے آزاد ہو گیا۔ ہم سب دور کھڑے رہے۔ کتے اب پوری طرح غصے میں آ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر پھر ریچھ کی طرف آئے، لیکن ریچھ جس کے جسم سے اب خون بہنے لگا تھا ہر طرف سے چوکس تھا۔ اس نے پنجے خنجروں کی طرح نکال رکھے تھے۔ اچانک ہمیں ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ یہ آواز بھی، ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ، کتے ہٹا لو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہاتھ میں نیزہ تھامے گھوڑے کو سرپٹ بھگائے آ رہا تھا۔ ہم اس کے راستے سے ہٹ گئے، مگر کتے نہ ہٹے۔ اس نے پھر کہا، کتوں کو ہٹاؤ۔ گھوڑا بہت ہی تیز تھا، پلک جھپکتے ہمارے قریب آ گیا۔ سوار نے ایک ہاتھ میں نیزہ تھام کر آگے کر رکھا تھا، وہ ریچھ کو مارنا چاہتا تھا۔ کتے اس کے راستے میں تھے۔ سوار نے پرواہ نہ کی اور کتوں کے درمیان سے گزرتا نیزہ پوری طاقت سے ریچھ کی پیٹھ میں اتار دیا۔ ہمارا ایک تازی کتا گھوڑے کی لپیٹ میں آ گیا اور دور جا پڑا، پھر اٹھ نہ سکا، ذرا سا تڑپا اور مر گیا۔ ریچھ گھوڑے کے ساتھ گیا۔ سوار نے اس کے جسم سے نیزہ نکال لیا۔ ریچھ نے 2-3 لوڑکھنیاں کھائیں اور اٹھا۔ سوار نے آگے جا کر گھوڑا گھمایا اور پہلے کی سی رفتار سے آیا۔ اس وقت بولی ریچھ کی پیٹھ پر سوار تھا۔ ریچھ پچھلی ٹانگوں پر اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کا پیٹ سوار کی طرف تھا۔ سوار نے قریب سے گزرتے نیزہ بڑی زور سے اس کے پیٹ میں اتار دیا، مگر نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ریچھ کے پیٹ میں اترا رہا۔ اس کے گرنے سے بولی اس کے نیچے آ گیا۔ موٹر نے دوڑ کر نیزہ پکڑ لیا اور اسے دبا کر اور زیادہ پیٹ میں اتار دیا۔ بولی نیچے سے نکل آیا اور اوپر سے ریچھ کی گردن دانتوں میں لے لی۔ ریچھ نے اسے بہت پنجے مارے، لیکن بولی نے اس کی شیرک چیر پھاڑ دی اور ریچھ بے جان ہونے لگا اور تھوڑی دیر بعد بالکل بے حس ہو گیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ اس کی ناک میں لوہے کا کڑا اور کڑے میں 4-5 انچ رسی تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ بندر اور ریچھ کا تماشا دکھانے والوں کا ریچھ تھا۔ ہم سب موٹر کے زخم دیکھنے لگے۔ اس کے سینے سے کھال اتر گئی تھی، پسلیاں نظر آ رہی تھیں، ایک کندھے سے گوشت لٹک رہا تھا، بازو بھی چھیلے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چبائی ہوئی تھیں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ ہم نے پگڑیاں اتار کر اس کے زخموں پر باندھی۔ اس دوران سوار نے ہمیں بتایا کہ یہ ریچھ سوہاوا سے بھاگا تھا۔ سوہاوا جہلم اور راولپنڈی کے تقریباً درمیان میں ایک بڑا گاؤں ہے۔
GT रोड पर वाक़ है और ये रेलवे स्टेशन भी है। रीछ वाला तमाशा दिखा रहा था और वो रीछ से कुश्ती कर रहा था। उसे शायद रीछ वाला मार बैठा और ये गुस्से में आ गया। इसने रस्सी तुड़वा डाली और भाग उठा। रीछ वाला इसके पीछे दौड़ा। रीछ ने रुक कर अपने मालिक को दबोच लिया। कोई भी छुड़ाने की जुर्रत ना कर सका। रीछ ने इसे जान से ऐसा मारा कि उसके जिस्म को चीर फाड़ दिया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हमारे गांव के एक सूबेदार साहब ने ये किस्सा अपनी पलटन के एक अंग्रेज़ अफसर को सुनाया। सूबेदार साहब ने हमें बताया कि उस अंग्रेज़ ने फ़ौरन पूछा था कि जिस वक्त रीछ वाला रीछ से कुश्ती का तमाशा दिखा रहा था उस वक्त बिजली तो नहीं चमकी थी। सूबेदार साहब को हमने बताया कि उस वक्त बादल गरज रहे थे। अंग्रेज़ ने उन्हें बताया कि दरिंदे काली घटा की चमकती और कड़कती हुई बिजली से डरते हैं। बब्बर शेर भी डरता है। इस डर से वो अगर जंगल में हो तो अपनी खचारों में छुप जाते हैं और अगर पिंजरे में बंद हो तो गुस्से और डर से गुर्राते हैं। मदारी पर रीछ ने इसीलिए हमला किया था कि बिजली कड़क रही थी और मदारी ने उसकी नाक में रस्सी डाल रखी थी, इसलिए रीछ ने इससे आज़ाद होने के लिए उस पर हमला किया था। हुआ भी ऐसे ही था कि जैसा मैं आपको सुना चुका हूँ। मगरिब से घटा गरजती आ रही थी और रीछ बहुत तेज़ी से भागा आ रहा था। हमें यह भी बताया गया कि मदारी ने रीछ के पंजे नाखन रगड़े हुए थे। अगर वो कुदरती तरीके से पूरे होते तो वो सबको चीर फाड़ देता। ये सवार कहीं से घोड़े पर आ रहा था। वो उस वक्त वहाँ पहुँचा जब मदारी तमाशा दिखा चुका था और जब रीछ गायब हो चुका था और रीछ वाले की लाश खून में डूबी हुई ठंडी हो चुकी थी। सवार के हाथ में नेज़ा था। उस ज़माने में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी पोठोहार का महबूब मशगला था। बड़े ज़बरदस्त घोड़े पाले जाते थे। सवार को जब पता चला कि रीछ फलां तरफ भाग गया है तो उसे ख़याल आया कि रास्ते में वो जाने कितने लोगों को मारेगा। उसने घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। 1 मील दूर उसे लोगों का हुजूम नज़र आया। उनके दरमियान गाय का एक बछड़ा मरा पड़ा था। उसे रीछ मार गया था। उन लोगों ने उसे बताया कि रीछ किस तरफ गया है। मालूम होता था कि रीछ बहुत तेज़ दौड़ता आया था, वरना वो इतनी जल्दी इतनी दूर ना पहुंचता। सवार घोड़ा दौड़ाता गया और रास्ते में हल चलाते किसानों से उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि रीछ इस तरफ जाता देखा गया है। इस तरह ये सवार हम तक पहुंचा और उसे रीछ नज़र आ गया। सवार ने हमसे हमारा गांव पूछा तो उसने कहा कि वो तो बहुत दूर है। उसने मोटर को घोड़े पर बिठाया और ख़ुद उसके साथ बैठकर हमें कहा कि मैं उसे गोजर खान अस्पताल में ले जा रहा हूँ और वो घोड़ा भगा ले गया। वहाँ से गोजर खान 12 मील दूर था और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हमने फ़ैसला किया कि एक लड़का गांव जाकर इत्तला दे और बाकी सब पैदल गोजर खान चलें। बहरहाल 3 लड़के कुत्तों को साथ लिए गांव को चले गए और हम 12 मील के सफ़र पर बरसती बारिश में चल पड़े। 3 लड़कों पर रास्ते में जो गुजरी वो कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। हादसे के बाद एक और हादसा हो गया। रास्ते में उन्हें 2 सैलाबी का सबूर करने पड़े। एक कुत्ता डूब गया और उसे बचाते बचाते हमारा एक साथी ऐसे मकाम पर भंवर में फंस गया जहाँ 2 कस मिलते थे। हम जब पाप प्यादा गोजर खान सिविल अस्पताल में पहुँचे तो मोटर की मरहम पट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर हिंदू था। उसने कहा कि खून की ज़रूरत है। हम सब ने खून दिया और मोटर बच गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी लगाए थे। कहता था कि रीछ बावला ना हो। हम रात अस्पताल के बरामदे में लेट गए। आधी रात के वक्त हमारे गांव की आधी आबादी गोजर खान पहुंच गई। मर्दों ने तो कुछ ना कहा, औरतों ने हमारा जो हशर किया वो अलग कहानी है। कोई 1 महीना बाद हम सब की माएँ एक बार फिर मुंडेरों पर खड़ी और बास दरवाज़ों में खड़ी बाजू लहरा लहरा कर हमें शिकार पर रुखसत कर रही थी। उनमें मोटर की माँ की आवाज़ सबसे ऊंची थी। उसकी आखिरी आवाज़ जो हमने सुनी ये थी, आज तू वापस आ ले, मैं तेरा कलेजा उन्हीं कुत्तों को खिलाऊंगी। पहले तुझे रीछ ने खाया था, आज तुझे बंदर खाएंगे, तू आ ले वापस। और मोटर जो इतने गहरे ज़ख्मों से बच निकला और अब अच्छा भला हमारे साथ जा रहा था, हंस रहा था। उसने कहा, मेरी माँ जिस रोज़ मेरा कलेजा कुत्तों को खिलाने की धमकी देती है उस रात दूध में घी डालकर ज़रूर पिलाती है।
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.